देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को, समझ गए कि नाराज हो गए मेरे इस अमल से, एक तरफ रख दिया, दोनों घुटनों के बल हो गए, हाथ जोड़ा, फरमाया कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। अल्लाह को रब बना के राजी हूँ, इस्लाम को दीन बना के राजी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल मान के राजी हूँ। खुदा ने खासा मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं कुछ मालूमात में इजाफा करूँ, शेयर करूँ, कोई बात बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्लाह का कलाम होने की वजह से पढ़ रहा था कि शायद आपको पसंद आए, अगर आपको नागवार हो गया है तो मैं माफी चाहता हूँ। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया, तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाया कि उमर, तुम तौरात पढ़ रहे हो मेरे सामने, तुम्हें पता है कि लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा जिंदा हो तो मेरी इत्तिबा के अलावा उसे चारा नहीं है नजात के। अगर आज मूसा जिंदा हो तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, अगर आज ईसा आसमान से उतर जाए उनको भी सरकार दो अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। हालांकि नबूवत कैंसल होने वाला होता नहीं होता। ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो ये नहीं है कि वो नबी नहीं है, नबी खत्म हो जाएंगे, नहीं, वैसी बात नहीं है वो, लेकिन उनकी नबूवत चलेगी नहीं, वो अपनी नबूवत चलाएंगे नहीं, वो सरकार दो अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। नबियों को, साहिब शरीयत, साहिब किताब पैगंबरों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद आपकी इत्तिबा और गुलामी के अलावा चारा नहीं है। मेरे दोस्तों भाइयों, हम किस कल्चर में, किस तहजीब में, किस तमद्दुन में, किन आदतों में, किस मुआशरत में, किन अखलाक में, किन मामलात में, कैसी जिंदगी के अंदर हम जा रहे हैं, जिसको हम अपना नमूना समझ रहे हैं, जिसको हमने अपना उसवा और खुतवा बनाया हुआ है, जिसको हम अपना मुक्तदा बनाए हुए हैं, जिसके हम मुक्तदी बने हुए हैं। अंदाजा ही नहीं हो रहा है इस उम्मत मुस्लिमा को कि उम्मत कितने बड़े जुर्म में इस वक्त मुब्तला है। अल्लाह का जलाल क्यों बरत रहा है? सारे दुश्मनों के लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह उनके घरों को बर्बाद कर दे, मगर घर किसके बर्बाद हो रहे हैं? दुश्मन के लिए दुआ की जाती है कि उन पर वो डुबो दिए जाए पानियों में, मगर डूब कौन रहा है इस वक्त? दुश्मन के लिए दुआएं बदुआएं की जाती हैं कि उनको ये कर दे, उनको वो कर दे, और जब हालात का मुशाहिदा किया जाता है तो देखते कि सारी मुसीबत मुसलमानों पे आई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के समझने में गलती की है। आपकी गुलामी के बारे में उसको कंफ्यूजन हो गया है। वो समझती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इतनी जरूरी नहीं है मेरे दिल में, अगर मैं करूंगा तो ठीक है, सवाब मिलेगा, नहीं करूंगा तो मेरी गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि मैं प्यारे हबीब को उम्मती हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों ज़ाब्ते बनाए हैं, उनके यहाँ किसी के साथ खानदानी नहीं है, रिश्ता नहीं है, एक ज़ाब्ता है, तरीक़ेकार है, अल्लाह है वो। ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम और तुम उनकी उम्मत होने की वजह से महबूब हो, लेकिन ये है कि अगर तुम हमारे इस अजीम शान और सब इमामुल अंबिया और साहिब कौसर और शाफी महशर और इल्मुल अव्वलीन और आखरीन जिसको मरहमत किया गया है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन और सय्यद वुल्द आदम को अगर तुमने इग्नोर किया और उनकी गुलामी से मुंह फेरा, तो तुम समझते हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें बख्श दिया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा? ये कोई छोटी गलती है? ये कोई ज़ुहूल है? मेरे दोस्तों, इसलिए कुरान पाक हर साल सुनाया जाता है, ऐ उम्मत कुछ समझ ले, उम्मत का एक फर्द, उम्मत की बहन, उम्मत का भाई, इस बात को समझ ले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, उसी एतबार से आपकी गुलामी भी है। हम सब सरकार के गुलाम हैं और हकीकी गुलाम हैं। उलमा ने फरमाया कि हम सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी गुलामों में शामिल हैं। आप चाहें तो हमें बेच दें और ये आपके अमल से साबित है। तो दूसरा मरकजी मजमून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के अतराफ में घूमता है। ज्यादातर यही है, बहुत अंदाजों से, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से मेरे दोस्तों ये मजमून समझाया गया है। अल्लाह करे कि हमारे दिल में आ जाए। आता है दिल में मेरे दोस्तों, लेकिन नफ्स ने और शैतान ने और इन्वायरमेंट ने, माहौल ने, बुरे दोस्तों ने, बुरी सोहबतों ने, आदतों ने, बचपन से पैदा हुए एक अजीब व गरीब किस्म के माहौल में गफलत के, जहालत के बड़े हुए, अजीब व गरीब किस्म के स्कूलों में गए, अजीब व गरीब किस्म की हमने तालीम हासिल की, जिसके साथ हमारे के बावजूद दिल के अंदर एक शर्मिंदगी और एक खलिश है कि वाकई सरकार सबसे बड़े हैं। वाकई सरकार ने जो बात बताई
پائی وہ سب سے زیادہ صحیح ہے. واقعی سرکار کے طریقے کے اندر ہی نجات ہے, واقعی سرکار کے طریقے پر ہی چلنا چاہیے, مگر چلا نہیں جاتا. نہ گھروں میں چلا جاتا, نہ بازاروں میں چلا جاتا, نہ شادیوں میں چلا جاتا, نہ غمیوں میں چلا جاتا, نہ دوستوں میں, نہ دشمنوں میں, کہیں بھی چاہنے کے باوجود نہیں کر پا رہی امت مسلمہ کو. بس سمجھدار وہ آدمی ہے جو اس گیپ کو سمجھ لے کہ یہ ان بیلنس کیا چیز کر رہی ہے, یہ کیا چیز ہے جو ان بیلنس کر رہی ہے, یہ کیا چیز ہے جو ہپوکریٹ بنا رہی ہے, منافق بنا رہی ہے عملی کو. میرے دوستو, اس کمزوری کو اگر دور کرنا ہمیں آ گیا, وہ انداز ہمیں مل گیا, وہ آئیڈیا حاصل ہو گیا, ہم پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہر زمانے کے اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. ہر زمانے کے اولیاء اللہ یہی کام کے لیے ہوتے ہیں. ان کو اللہ پاک اپنے زمانے میں اس کام کے لیے چنتا ہے. ان اللہ تعالیٰ لیبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایسے اللہ والوں کو پیدا کرتا ہے جو اس دین کو تر و تازہ فرماتے ہیں, جو امت مسلمہ کی تربیت کرتے ہیں, جو امت مسلمہ کا تزکیہ کرتے ہیں, جو امت مسلمہ کی طبیعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سنت پر اور آپ کی سیرت پر لے کر آتے ہیں. اصل یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو عادتیں ہیں, میری اور آپ کی جو طبیعت ہے, جو گروتھ ہوتا ہے ہمارا, وہ الگ ہوتا ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے, شریعت مطہرہ ہے, یہ الگ ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک پروسیس ہے, جب جا کے شریعت جو ہے نا وہ ہم پر اپلائی ہوتی ہے. اگر وہ پروسیس ہم نے نہیں کیا تو صرف نالج کام نہیں کرتی. اگر اس پروسیس کو ہم نے نہیں کیا تو صرف جاننا کام نہیں کرتا. وہ ہے مسئلہ اصل میں. اسی وجہ سے پہلے خانقاہوں کا نظام تھا, اسی وجہ سے پہلے تعلیم و تربیت کے سینٹر تھے, بعد میں بڑے بڑے مراکز تھے. اسی لیے اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام امت مسلمہ کے لیے کر دیا ہے کہ تم جس چیز کو چاہتے ہو اس چیز کو اگر اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہو تو اس درمیان کا جو گیپ ہے, اس کو فل کرنے کا جو طریقہ ہے, اس کو اختیار کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو پڑھ کے بتاتے تھے, پہلے اس کا مطلب سمجھاتے تھے, پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا تزکیہ فرماتے تھے, پھر ان کی ٹریننگ فرماتے تھے, پھر ان کی تربیت فرماتے تھے, کام کراتے تھے ان سے. جب وہ کرتے تھے تو پھر وہ اپنے جذبات پر, اپنے خواہشات پر, اپنے عادتوں پر, اپنی طبیعت پر شریعت کو غالب کرتے تھے, قرآن پاک کو غالب کرتے تھے, احادیث مبارکہ کو غالب کرتے تھے. قرآن و سنت والی زندگی ویسے نہیں آ جاتی, اس کے لیے کام ہے کرنے کا. تو دوسرا جو مرکزی مضمون میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق, اور تیسرا جو مرکزی مضمون قرآن پاک میں آپ کو سنایا گیا ہے, ہم نے سنا ہے, امام صاحب نے پڑھا ہے ماشاءاللہ, وہ ہے آخرت سے متعلق. یہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, ہم نے تمہیں امتحان کے لیے یہاں رکھا ہے. اصل زندگی آخر مرنے کے بعد آنے والی ہے ہر انسان کے ساتھ, اس کے مقابلے میں یہ زندگی شمار میں نہیں ہے. اتنا دہرایا گیا ہے یہ مضمون, اتنا دہرایا گیا ہے, اتنا دہرایا گیا ہے میرے دوستوں, میں بتا نہیں سکتا. احکام بھی ہیں, مسائل بھی ہیں. 6,500 آیتوں کے اندر 500 آیتیں مسئلوں سے متعلق ہیں. جو احکام ہوتے ہیں نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, یہ وہ دوسرے طلاق, نکاح وغیرہ کے جو مسئلے ہیں, حقوق وغیرہ کے, یہ جو مسئلے ہیں یہ 500 آیتوں میں, 6,500 آیتوں میں سے. بقیہ سب میں یہی 3 مرکزی مضمون زیادہ ہیں. تو وہ جو تیسرا مضمون ہے وہ آخرت سے متعلق ہے, اور یہ جو تیسرا مضمون ہے اس کے پھر 4 حصے ہیں. پہلی جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان کی زندگی اس دنیا سے جاتی ہے, یہاں سے منتقل ہوتا ہے, مرتا ہے کوئی آدمی, تو کن حالات سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے. احوال برزخ, یہاں سے جانے کے بعد ایک جگہ ہے, ایک دنیا ہے, کائنات ہے, اچھے برے سب پہنچتے ہیں, مرد عورت سارے پہنچتے ہیں, پورے خاندان والے پہنچتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک تفصیلات کچھ قرآن پاک میں حصہ ہے اور کچھ تشریحات میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر یوم یبعث تک, جب تک اٹھائے جائیں گے وہ, اس وقت تک ایک برزخی کیفیت کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. اس میں نیکوں کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے, بدوں کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے کچی پیشی اور ایک ہوتی ہے پکی پیشی. کچی پیشی پکی پیشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو گرفتار کر لیا گیا,
کسی جرم کے اندر تو اس کو پکڑ لیتے، اس کو ہتھکڑیاں ڈالتے، اس کو جیل میں بند کر دیتے، اور اس میں مقدمہ چلتے رہتا ہے۔ اب یہ جو مقدمہ چلتے رہتا ہے، اس سے پہلے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کا، یہ مزے میں ہے کہ نہیں؟ اس وقت یہ بھی تو سزا میں ہی ہے نا بھائی، مگر فیصلہ بعد میں ہوتا کہ آخر یہ ملزم ہے یا نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو پکی پیشی بولتے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا بندہ، جب ہوگی اس وقت تک یہاں پکڑ کے رکھنے کا جو نظام ہے، اس میں جوتے مارنے کا جو نظام ہے، جو بھی صورتحال ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، بروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا۔ برزخ ایک ایسی زندگی کا نام ہے میرے دوستوں کہ جس کے دو دروازے ہیں، ایک دنیا سے ریلیٹڈ ہے، ایک آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ وہاں لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں آدمی آ نہیں سکتا اور وہاں کچھ کام اپنے لیے کر نہیں سکتا، لیکن جو کام ایسے وہ کر کے گیا ہے کہ جو مستقل فائدہ پہنچانے والے ہیں انسانیت کو، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خود نہیں کر سکتا، وہ خود سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، خود قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور اگر کر سکتا ہے تو وہ صرف لذت کے لیے ہے۔ بہت سے بزرگان دین اور صحابہ کرام کو ایسا دیکھا گیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اپنے قبر میں۔ ایسی کرامتوں کے واقعات بہت پیش آئے ہوئے ہیں، تو وہاں تھوڑی ثواب مل رہا تھا، ثواب کے لیے نہیں ہے وہاں پہ کام۔ وہ یہ کہ ان کو قرآن پاک میں اتنی لذت آتی تھی کہ ان سے انہوں نے اللہ سے اجازت نہیں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع دیا جائے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز ثواب کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، وہاں قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ان کو نماز میں وہ مزہ آتا جو ہم کو حلوے پراٹھوں میں نہیں آتا، مرغے مسلم میں نہیں آتا، کوفتوں میں نہیں آتا، چکن مٹن میں نہیں آتا، حریص میں حلیم میں نہیں آتا۔ اللہ والوں کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ والے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ثواب وہاں حاصل کرنے کا چانس ختم۔ البتہ یہاں اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا ہے، مسجد بنا دی مثال کے طور پر، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے خبر میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب مل گیا، اور مسجد پوری نہیں بنائی لیکن تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال دیا اپنا، حتیٰ کہ موضع صوت، ایک کوڑے کی جگہ بھی، ایک کوڑے کی جگہ جو ہوتی، کوڑا سمجھا گھوڑے کو مارنے کا جو گھوڑا ہوتا ہے، اس کو رکھنے کے بعد جتنی جگہ چاہیے، اگر کسی نے اتنی جگہ بھی مسجد میں اپنی لے لی، اپنی کر لی، پیسے دے کے، چندہ دے کے، تعاون کر کے، تو جنت میں اتنی جگہ اس کو کمپلسری ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تھوڑی بھی ایک انچ بھی جگہ دینے کے بعد میں جہنم میں نہیں ڈالیں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ تیری جگہ تو یہاں ہے مگر تو اٹھاؤ وہاں پہ، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تیری جگہ ہے وہیں تو رہے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کرایہ آتے رہیں گا، کبھی کبھی پیسے آ جائیں گے وہاں سے بھی کچھ آ جائے گا، مگر تم رہو یہاں پہ، زیادہ کہ تمہارے گناہ بہت ہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جس کو جنت میں موضع صوت بھی مل گئی، حدیث شریف میں آتا ہے کوڑے کی اتنی جگہ بھی مل گئی، تو خیر من الدنیا و ما فیہا، اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑی چیز مل گئی، اور اس کو جنت مل گئی، سمجھ لو۔ یہ نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تفصیلات کو سمجھایا ہے کہ جب مرتے ہیں برزخ میں تو کن کن حالات سے انسانوں کو سابقہ پیش آئے گا۔ نیک آدمی ہے کہ کس طریقے سے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نورانی کر دیا جاتا ہے اور مزے میں رہتا ہے۔ وہ جنت میں جاتا نہیں، جنت کے حالات یہاں ادا دیے جاتے ہیں، جائے گا جب تک فیصلہ ہو جائے گا۔ ایسے جہنمی جہنم میں جاتا نہیں، لیکن جہنمی حالات یہاں کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آگ اس کے لیے بچھا دی جاتی ہے، سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اندھے فرشتے ہتھوڑے دے کے اس پر لگا دیے جاتے ہیں، اندھے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، بس تم مارتے رہو، کوٹتے رہو اس کو، ان کو سنائی نہیں دیتا کچھ، یہ چلاتا رہتا ہے، ان کے اندر رحم ہے ہی نہیں، ان کو نہ سننا ہے نہ ان کو دیکھنا ہے، ان کو مارنا ہی مارنا ہے۔ ویسے حالات میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اگر انسان برا ہے۔ تو ایک پہلا مرحلہ یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے